अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमेरा Absolutely. निसार, Bismillah. सीईओ WPTH। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सागर अहमद, और इनका तारुफ करवाने से पहले मैं थोड़ा सा बताती जाऊं कि हम डेली बेसिस पे ऑनलाइन आते हैं डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट इंटरैक्टिव सेशंस और डिफरेंट गेस्ट के साथ। हमारी बैठक में डेली ये एक्टिविटी हो रही है। तो अगर आज हमें कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं जो इससे पहले के शोज नहीं देख सके, तो हम इधर शेयर कर देंगे अपने यूट्यूब के लिंक्स। हम यहाँ पे शेयर करेंगे अपने फेसबुक पेज का लिंक जिस पे आप ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आप इससे प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हैं, वो यहाँ पे भी पड़ी होंगी, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी नजर आ सकती हैं। तो अपने गेस्ट के तारुफ की तरफ बढ़ती हूँ मैं। ही इज़ अ ट्रेनर और लेक्चरर हैं, राइटर हैं, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर हैं। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और सर से पूछते हैं, सर ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर क्या होता है, ये प्लीज सर। जी सुमेरा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये अपने आइडिया शेयर करने का मौका दिया। तो जहाँ ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन ये है ट्रेनिंग, ओरिजिनल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट करने का एक सिस्टम है जिसमें आप साइंटिफिकली वो तमाम स्टेप्स क्रॉस करती हैं कि जिनसे गुजरने के बाद एक ओरिजिनल स्पेसिफिक टेलर मेड ट्रेनिंग प्रोग्राम आप क्रिएट करती हैं, डिलीवर करती हैं, उसे इवेल्युएट करती हैं। तो इस पूरे सिस्टम का नाम है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। और ये मैंने डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में किया था। ये 1 साल का कोर्स है जिसमें वो तमाम स्टेप्स बाकायदा साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली पढ़ाए सिखाए जाते हैं कि जिनसे गुजरने के बाद आप एक ओरिजिनल टेलर मेड पर्पस बिल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करती हैं। ये है इंस्ट्रक्शन डिजाइन। सर एजुकेशन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है। यस है, आपके हम प्रोफाइल में देखते हैं तो नजर आता है PhD एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या चीज है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सीधा देखे, हमारे यहाँ जो रस्मी तालीम है ना, वो सच्ची बात है, वो तालीम नहीं है, वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिससे इंसानों में शऊर नहीं बेदार होता, फहम फरासत, विजडम, एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पैदा होती। एजुकेशन का मकसद है कि कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन माइंड टू एब्जॉर्ब नॉलेज। हमारे यहाँ ये नहीं है। ये जो सिस्टम है दूसरे ममालिक में पढ़ाई जाता है, उसमें इसी पे फोकस किया जाता है और स्टूडेंट्स को इम्तिहान के लिए नहीं, लाइफ के लिए तैयार किया जाता है। वहाँ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि स्टूडेंट को सीखने पर आमादा किया जाता है। स्टूडेंट खुद सीखता है। कोई टीचर कोई रवायती से फार्मूले या किताबें नहीं पढ़ाता, बल्कि वो सिर्फ गाइड करता है कि आप ये करें, और फिर स्टूडेंट खुद करता है। इसके उसमें वो शऊर, वो फहम फरासत पैदा होती है जो आगे चलकर उसे एक अच्छा क्रिएटिव एनालिटिकल इंसान बनाए, जो क्रिएट करे, जो माशरे में कुछ कंट्रीब्यूट करे। हमारे यहाँ सिर्फ जॉब सीकर पैदा हो रहे हैं, उनमें विजडम नहीं है, इसलिए कि क्रिएटिविटी नहीं है, रिसर्च नहीं है। चंद फार्मूले रटे रटाए गैर मुल्की किताबें पढ़कर इम्तिहान तो पास कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। तालीम का ये मकसद नहीं है। जी। तो वहाँ की तालीम में यही फोकस है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे बात करते हैं पैशन की। ये लफ्ज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं आजकल, यूज में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका शायद मीनिंग जो है इन डेप्थ हम उसको नहीं जानते या नहीं समझते। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि पैशन है क्या। सुमेरा, पैशन से पहले मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही यही है। यहाँ डायरेक्शन नहीं है, लैक ऑफ डायरेक्शन है। किसी भी सतह पर हमें नहीं मालूम कि हमारी जिंदगी का मिशन क्या है, मकसद क्या है, हम कौन है, हमारे अंदर रहने वाला इंटरनल पर्सन कौन है, हमें अल्लाह ने क्यों तकलीफ किया, हम सुबह को बेदार क्यों होते हैं। यहाँ अंधा अंधे को गाइड कर रहा है। ना स्टूडेंट्स को मालूम है, ना टीचर्स को, ना तालीमी इदारों को, और ना ही माशरे में कोई ऐसा सिस्टम है कि जो मैं साइंटिफिकली एनालिसिस करके हमें ये बता सके कि हम क्या करें, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए और हमारे अंदर कौन से टैलेंट्स हैं। इस पैशन, ये सबसे बड़ा डायलेमा है। अब जहां तक पैशन का ताल्लुक है तो डिक्शनरी में तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रांग इमोशन, स्ट्रांग फीलिंग। लेकिन जब हम जिंदगी के हवाले से बात करते हैं
تو وہاں اس کا مطلب کچھ اور ہے. وہاں اس کا مطلب ہے پیشن کا مطلب ہے آپ کی ٹرو سیلف, آپ کی پہچان, آپ کی شناخت, آپ کی آئیڈینٹی, کہ آپ کا ایریا آف ایکسیلنس کیا ہے, آپ کو کیا پسند ہے, آپ کو کون سی چیز ہے جو آپ کے ایموشنز کو اپیل کرتی ہے. پیشن کا تعلق سبجیکٹ یا کیریئر سے نہیں, یا ذہن سے نہیں, سوچوں سے نہیں ہے. اس کا تعلق آپ کے انٹرسٹ سے ہے کہ آپ کو کون سی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, انسپائر کرتی ہے, یہ آپ کو اسٹریچ کرتی ہے, یہ آپ کو آپ میں بصیرت پیدا کرتی ہے, آپ کو چیلنج کرتی ہے, آپ کو للکارتی ہے, اور آپ کو وہ سب کچھ بننے میں مدد دیتا ہے کہ جو بننے کی آپ میں صلاحیت ہے. ہمارا سب سے بڑا ڈائلما یہی ہے کہ ساری زندگی اپنے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ہم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, دنیا میں کیوں آیا ہوں, صبح کو کیوں میں اٹھتا ہوں, کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری ٹرو سیلف اور ٹرو پیشن کیا ہے. اور یہی ڈائلما ہے, یہی سب سے بڑا تعلیمی دنیا کا ڈائلما ہے. بلکہ میں اس بات کو یوں کہتا ہوں کہ یہاں اندھا اندھے کو گائیڈ کر رہا ہے, اور اندھوں کی بارات اندھا دھند اندھیرے میں چلتی جا رہی ہے. بس پڑھ رہے ہیں, یہ نہیں معلوم کہ کیا پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں, کس لیے پڑھ رہے ہیں, کہ کیا جو تعلیم میں حاصل کر رہا ہوں وہ میرے مزاج, میری شخصیت, میرے انٹرسٹ, میری ویلیو سے میچ کرتی ہے یا نہیں. ہم ہوتے کچھ اور ہیں, پڑھتے کچھ اور ہے, کرتے کچھ اور ہے, بنتے کچھ اور ہے. اور ایم لیسنس انسان ہی ریسٹ لیس بنتا ہے. اس ملک میں ان ایمپلائڈ, سر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کہ ہمیں کیریئر میپنگ نہیں ہے, کیریئر پلاننگ نہیں ہے. دیکھیے یہ سسٹم کہلاتا ہے کیریئر میپنگ, جس میں آپ کا سائنٹیفکلی انالیسس کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ what you are best at. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بے مقصد فضول یا رائے گاہ نہیں پیدا کیا. ہر انسان کو زندگی کا پروجیکٹ دیا ہے, اور اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے وسائل حیات دیے ہیں, اسے سوچنے والا ذہن دیا ہے, کرنے والے ہاتھ, محسوس کرنے والے جذبات, اور ساتھ میں ایک اختیار دیا ہے, پاور آف چوائس, جو انسانوں کو اور جنوں کو دی گئی ہے کہ اب اس پاور کو آپ یوز کریں, مس یوز کریں, لوز کریں یا ابیوز کریں, یہ اختیار آپ کا ہے. اللہ نے تو آپ کو ٹیلنٹ دے دیا ہے, لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں. جب میں یہی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیا کروں. یہ سسٹم کہلاتا ہے کیریئر میپنگ. دوسرے ممالک میں سب سے پہلے طالب علم کو داخلہ لینے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے کور انٹرسٹ کیا ہے, یہ اس کا ایریا آف ایکسیلنس کیا ہے, اس کی ویلیوز کیا ہیں, اس کی لائکس, ڈس لائکس اور پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, اور اس کے مطابق پھر اسے ان سبجیکٹ سے متعارف کروایا جاتا ہے جو اس سے کمپیٹیبل ہوں, پھر وہی پڑھتا ہے. جی سر, آپ نے کیریئر میپنگ کا ذکر کیا, جی کائنڈلی بتائیے گا کیریئر میپنگ جو ہے جی وہ کس ایج سے سٹارٹ کی جانی چاہیے؟ آپ کا سوال کیا ہے سر؟ کیریئر میپنگ کس ایج سے سٹارٹ کی جانی چاہیے؟ ایج رائٹ فرام دا ویری بگننگ ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیے مسافر میں اور آوارہ گرد میں صرف ایک چیز کا فرق ہے, وہ ہے ڈیسٹینیشن کا. اور ڈیسٹینیشن کا تعین فرام دا ویری بگننگ جو ہو جاتا ہے. آپ سفر شروع کرنے کے بعد نہیں سوچتے کہ کہاں جانا ہے. جی تو سر یہ تو کیریئر میپنگ کا آغاز فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہو جاتا ہے. جی میں جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ کا سوال یہ ہے کہ کیریئر میپنگ کا آغاز کہاں سے, کس جماعت سے, کس کلاس سے ہونا چاہیے, کس ایج سے؟ جی سر بالکل, یہی سوال ہے آپ کا. تو کیریئر کا آغاز تو فرام دا ویری بگننگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ منزل کا تعین سفر شروع کرنے سے پہلے کرتی ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد جہاز کو اڑتے ہوئے. بالکل ایگزیکٹلی دوسرے ممالک میں یہی ہے, ان کا انٹرسٹ معلوم کیا جاتا ہے, ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور پھر انہیں صحیح فیلڈ کی تعلیم دی جاتی ہے. اول تو وہاں سب سے پہلے ارلی ایج, ابتدائی 8 سالوں میں بچوں کو ایگزام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, اس پہ کتابوں کا بوجھ نہیں لادا جاتا. اس کا صرف مائنڈ ڈیولپ کیا جاتا ہے, اس کی کریٹیوٹی, انالیٹیکل ایبلٹی, اس کی وہ تھنکنگ ڈیولپ کی جاتی ہے. کیونکہ یہ جو ایج ہے یہ فارمیٹیو, یہ ڈیولپنگ ایج ہوتی ہے جہاں انسان کی سوچیں بڑی ہو رہی ہوتی ہے. فرام دا ویری بگننگ بچے کی سوچیں ڈیولپ کی جاتی ہے تاکہ اس میں خود سے سوچنے اور سیکھنے کا شوق پیدا ہو. وہاں کتابوں کا بوجھ نہیں لادا جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں بچے کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا اس کے بستے کا ہوتا ہے, اور اس کا مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے یہاں کسی بھی کلاس میں
ریسرچ کا کوئی وہ آئیڈیا ہے ہی نہیں, یا صرف رٹنے کا, کریمنگ کا آئیڈیا ہے. اسی لیے یہاں ہمارے آج تک اتنی یونیورسٹی ہیں, کبھی کسی یونیورسٹی نے سائنسدان کوئی ایسا پیدا کیا ہے, کوئی ایسا فلاسفر, تھنکر, سوشیالوجسٹ, اکانومسٹ کیا پیدا کر رہے ہیں؟ مین پاور وداؤٹ مائنڈ پاور, جنہیں سوچنا ہی نہیں آتا. اگر ہمارا نظام تعلیم ہمیں سوچنا اور سیکھنا سکھا دے تو میرا خیال ہے ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں. ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ صرف وہ ٹیم پلیئر نہیں پیدا ہو رہے یونیورسٹیوں کالجوں سے, جہاں صرف جاب سیکر, جسے امریکن کہتے ہیں, یہ ویج سلیو پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کی ویژن صرف یہ ہے کہ مجھے نوکری مل جائے بس. کریٹیوٹی نہیں ہے, انہیں نہیں معلوم کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ گوگل اور گوگل پر اور یوٹیوب پر ریسرچ ہوئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس لفظ کی تلاش کی گئی ہے تو وہ 2 لفظ ہیں. سب سے پہلا ہے کہ سکسیس اور دوسرا خود شناسی. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کامیابی کیا ہے, میں کامیاب کیسے ہوں, اور دوسرے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں, میری ٹرو سیلف, میرا ٹرو پیشن کیا ہے, میرا ایریا آف ایکسلنس کیا ہے, میری اسٹرینتھ اور میری ویکنیسز کیا ہے, میں کون سا ایسا کام کروں کہ تاکہ کرنے سے میں وہ سب کچھ بن جاؤں جو میں بننے کے قابل ہوں, جسے ڈاکٹر ابراہم ماسلو کہتا ہے کہ ریچنگ سیلف ایکچوائزیشن اسٹیج, یعنی میں اپنے پوٹینشیل کو پوری طرح یوٹیلائز کروں اور میرا کوئی ٹیلنٹ ضائع نہ ہو. یہ ہے وہ تعلیم کا اصل مقصد, کہ آپ وہ بنیں جو بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ دیے ہیں. آپ زندگی میں کسی ایسے کام میں خوشی اور طمانینت, سکون نہیں محسوس کر سکتی جو آپ کے انر سسٹم سے میچ نہیں کرتا. زندگی کا مقصد ہے خوشی, سکون. کام کا مقصد بھی یہی ہے کہ خوشی سکون حاصل ہو. تو یہ ان سوالوں کو جواب تلاش کیا گیا ہے, اور ان سوالوں پہ بے شمار ریسرچ ہوئی ہے, کانفرنس ہوئی ہے, تحقیق ہوئی ہے, کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن ایک کتاب جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا وہ جاپان میں لکھی گئی, اس کتاب کا نام ہے اکیگائی. اس کتاب نے انسانوں کی سوچوں کو بیدار کیا ہے. جاپان میں ایک جزیرہ ہے اوکیناوا, وہاں رہنے والے تمام لوگوں کی سب سے نمایاں خاصیت ہے کہ کوئی بھی شخص 80, 90, 100 سال سے کم عمر کا نہیں ہے. وہ ریٹائرمنٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وہ جانتے نہیں کہ ریٹائرمنٹ کیا ہوتی ہے. تمام زندگی وہ خوش و خرم رہتے ہیں. سٹریس, ڈپریشن, فرسٹریشن, وری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ان کی زندگی میں. تو 2 فرانسیسی باشندوں نے وہاں جا کر ریسرچ کی کہ ان کی اس طویل العمری اور خوش باش زندگی کا اصل راز کیا ہے, اور وہاں انہوں نے چند مہینے ان کے ساتھ گزارے, ان کا لائف سٹائل اسٹڈی کیا, اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر چیز ان کا کلچر اسٹڈی کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے اکیگائی. یہ اکیگائی جو ہے یہ 2 جاپانی الفاظ کا مجموعہ ہے. اکی کا مطلب ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے, رہنے, ہونے کی وجہ کیا ہے, اور گائی کا مطلب کہ آپ صبح کو اٹھتے کیا ہو. جاپانیوں نے اس لفظ کا مطلب یہ نکالا ہے کہ آپ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں, کون سا ایسا کام کریں کہ دنیا کے لیے آپ ایک ایسٹ ثابت ہو, نہ کہ لائبلٹی. اور انہوں نے اس کتاب میں 4 ایسے اصولوں کا ذکر کیا ہے کہ جن پر عمل کرنے سے کوئی بھی انسان ایک بامقصد, میننگ فل, سکسیسفل, پرپسفل تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. وہی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اکیگائی کا مطلب کیا ہے. اکیگائی 4 اصول ہے. دیکھیے یہ اگر آپ میری جائیں یوٹیوب پر لائٹ پروڈکشن ہاؤس لکھیں تو وہاں سب سے پہلے یہی کلپ موجود ہے اکیگائی. اس میں اس کی تفصیل موجود ہے, میری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے www.lightforall.org.pk. وہاں بے شمار کلپس ہے, اور ان میں کچھ کیریئر میپنگ کے بارے میں بھی ہیں, اور قاسم شاہ فاؤنڈیشن نے بھی جی. آپ میں جو سننے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ میری ویب سائٹ پہ جائیے اور یوٹیوب پہ جائیے اور وہاں لکھے لائٹ پروڈکشن ہاؤس, LITE. یہ ایبریویشن ہے لرننگ انسٹیٹیوٹ آف ٹریننگ اینڈ انلائٹنمنٹ کا. lightforall.org.pk. وہاں بے شمار ایسے کلپس ہیں کہ جو اسی موضوع پہ ہیں کہ ڈسکور یور سیلف, واٹ از مائی ٹرو پیشن, کیریئر پلاننگ, کیریئر میپنگ, اور اس میں بھی ایک ہے اکیگائی.
उसमें उसकी तमाम तफसील दी गई है। यहाँ मैं मुख्तसरन उसका तारुफ करवा दूं कि इकिगाई जो है ये 4 चीजों पे फोकस करता है कि आपका पैशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका वोकेशन क्या है, और आपकी जिंदगी का मिशन क्या है। और ये चारों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये चारों एक ही पजल के पीसीज है। अगर कोई एक पीस हटा दे तो बाकी बेमानी होकर रह जाएंगे, और उनकी कामयाबी का ओकिनावा जजीरे में रहने वाले तमाम खुशबाश लोगों की कामयाबी का राज ही यही है। और वो इन 4 सवालों का जवाब है इकिगाई। वो सवाल मैं आपको बताता हूँ। इसके सबसे पहला सवाल ये है, यहाँ एक दायरे की शक्ल में यहाँ एक वो है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये है सुमेरा के ये एक प्रूवन फार्मूला है। सबसे पहले आप ये मालूम करते हैं अपने आप से, अपना इंटरव्यू करते हैं कि मुझे क्या काम पसंद है, कौन सा काम मुझे दिली खुशी, सुकून, तमानियत देता है, कौन सा ऐसा काम है जिसे करने से मैं नहीं थकता, कौन सा काम है कि जो मुझे सुकून देता है, राहत, मुझे उसे करने में राहत होती है, मैं बोझ नहीं महसूस करता, कि मुझे किस काम से मोहब्बत है। जिस काम से आपको सच्ची मोहब्बत होगी वो आपका पैशन कहलाएगा, वो आपको मोटिवेट करेगा। उस काम को करने से कभी आप थकेंगे नहीं, कभी आप घड़ी की तरफ नहीं देखेंगे, कभी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा क्या, और वो आपको नए से नए उफक पर ले जाता है। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आप नई नई स्किल सीखते हैं, और वो स्किल आपको मोटिवेट करती है, आपके पोटेंशियल को स्ट्रेच करती हैं, और आप नई मंजिलों की तरफ चलने पर लगते हैं। तो सबसे पहला आपका इस सवाल का जवाब देते हैं कि व्हाट डू यू लव, ट्रूली लव। काम नहीं, देखिए काम, मोहब्बत तो मुझे क्रिकेट से भी है, लेकिन क्या उस क्रिकेट खेलने की स्किल है मेरे पास, क्या वाकई मुझ में वो महारत है? अगर नहीं है तो इसका मतलब मुझे शौक तो है, लेकिन वो पैशन नहीं बन सकता। दूसरा सवाल है कि क्या वाकई मैं इस काम में बेहतरीन हूं, मेरे पास वो महारत है कि जो मुझे अपने फील्ड में दूसरे लोगों से मुनफरिद, मुमताज करे। मैं इस काम में इनोवेशन शामिल कर सकता हूं, नए तरीके से कर सकता हूं, इसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूं। जब मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे किस काम से मोहब्बत है और मैं इस काम में मुझे महारत है, तो वो काम आपका फिर प्रोफेशन बन जाता है। पैशन के बाद है आपका प्रोफेशन। जब ये पता चल गया तो फिर तीसरा सवाल का जवाब है कि क्या ये काम करने का आपको मुआवजा भी मिलेगा या नहीं, क्या दुनिया इसका फाइनेंशियल रिटर्न देगी, क्योंकि आप काम महज शौक के लिए नहीं करते। अगर जब आपका प्रोफेशन आपका पैशन बन जाए तो फिर वो आपका पेशा नहीं रहता, वो आपकी हॉबी बन जाती है, आपको मोटिवेट करती है। क्या आपका काम जो है वो इंसानों की किसी जरूरत को पूरा करता है, जिससे उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन हो, और जितनी ज्यादा आप वैल्यू ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और फिर चौथा और आखिरी सवाल ये है कि क्या आपके इस काम को दुनिया की भी जरूरत है, क्या दुनिया में कोई ऐसा गैप है जिसे आप फिल कर सकें, क्योंकि काम आप अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए करते हैं। जब मैं एक मोबाइल इस्तेमाल करता हूं, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूं तो इस मोबाइल के पीछे लाखों इंसानों की मेहनत शामिल है। उन तमाम इंसानों की मेहनत ने मुझे फायदा पहुंचाया है। तो जिस तरह मुझे उन इंसानों की जरूरत है, इसी तरह इंसानों को मेरे काम की भी जरूरत है। तो क्या मेरा काम सोसाइटी के लिए, इंसानों के लिए सूदमंद है? इन चार जब ये पता चल जाता है तो फिर ये आपका मिशन बन जाता है, आपका लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट बन जाती है। फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते, फिर आप उसमें आगे आगे बढ़ते रहते हैं, और किसी भी काम को करने की किसी काम की कोई हद नहीं है। आप उसमें वैल्यू एडिशन शामिल करती चली जाइए, काम नए से नए, बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। मार्केट हमेशा ऐसे काम का बेहतरीन मुआवजा देती है, क्योंकि आप उनकी किसी जरूरत को पूरा करते हैं। याद रखिएगा, मार्केट हमेशा आपकी वैल्यू का वही रिटर्न देती है कि जो आपकी वर्थ है, ना उससे ज्यादा ना कम। अगर आप जी सर, हमारे पास क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे
اس لیے کیونکہ میری آواز آپ تک دیر سے پہنچ رہی ہے تو پلیز اس کو چیک کیجیے گا. حبیب الرحمان کا کوشچن ہے what measures should we take in schools for capacity building of staff to make our future generation practical and result oriented. یہ اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے, پلیز اس کو دیکھ لیجیے اگر میری آواز میں آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے. جی میرا یہ سوال میں نے پڑھ لیا. اس سوال سے پہلے میں صرف ایک آخری اسے سمرائز کر دوں کی گائی کو کہ جتنے بھی سننے والے ہیں, حبیب صاحب بھی سنیں اور ان 4 سوالوں کا اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ جو آپ کام اس وقت کر رہے ہیں, اور وہ جو ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو کام میں اس وقت کر رہا ہوں کیا واقعی مجھے اس سے آپ کی آواز آ رہی ہے, مجھے آ رہی ہے, اور میں سوال بھی پڑھ رہا ہوں, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں صرف 4 باتیں کر دوں ایک فکرے میں, تاکہ ٹیچر بھی, حبیب صاحب بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے اس سوال کا جواب مل جائے. کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو کام بھی اس وقت میں کر رہا ہوں کیا مجھے اس سے دلی محبت ہے, اس سے انٹرسٹ ہے, اور دوسرا ہے کہ کیا واقعی میں اس کام میں ٹیچنگ ہو یا لرننگ ہو یا ٹریننگ ہو یا جو بھی کام ہو, انجینئرنگ ہو, میڈیکل ہو, لا ہو یا کمپیوٹر ہو, کیا واقعی میں اس میں اعلیٰ کارکردگی دکھاتا ہوں, میں اس میں شاندار ہوں, پیک پرفارمنس ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے اس کام کا معاوضہ ملے گا, اور چوتھا کہ کیا میرے اس کام سے انسانوں کو فیض پہنچ رہا ہے. اب جہاں تک حبیب صاحب کے تعلق ہے تو سب سے پہلے تو یہاں انفارچونیٹلی ٹیچر بہت کم ہے. یہاں یہ اسکول کا ملازم ہے, یہ ایجوکیشنل مرچنٹ ہیں, یہ تعلیم کا حق ادا نہیں کر رہی ہیں. تو خود تعلیم کی ضرورت ہے, کیونکہ چند ڈگریاں ٹیچنگ اس کا نام نہیں ہے کہ میں نے ایم ایڈ کر لیا, بی ایڈ کر لیا. ٹیچنگ نام ہے ایک مائنڈ سیٹ کا, ایک ایٹیچیوڈ کا, ایک پیشن کا, جس کا مظاہرہ ٹیچر کلاس میں کرتا ہے. اگر میرے اسٹوڈنٹ مجھ پر فخر پرائیڈ فیل نہیں کرتے, مجھ سے بہتر اچھے انسان نہیں بنتے, تو ایز اے ٹیچر میں اپنا رول ادا نہیں کر رہا. میں ایک ایسا مکینیکل روبوٹ ہوں کہ جو چند رٹائر فارمولے سکھا رہا ہوں. میں انہیں تعلیم نہیں دے رہا, میں انہیں انفارمیشن دے رہا ہوں. کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں ٹیچر خود ایک رول ماڈل ہو. پہلے وہ خود تو اپنی گرومنگ کرے. میں آپ کو وہی دوں گا نا جو میرے پاس ہے, تاکہ آپ میری پہچان بنے, میری شناخت بنے. یہاں تو ٹیچر, اب یہ دیکھیے جو آج کل ماحول جو بنا ہوا ہے, پتہ چلا کہ بے لا تعداد ٹیچر اس پیشے سے ہی علیحدہ ہو گئے, کیونکہ وہ پروفیشنل ٹیچر نہیں تھے, وہ سیزنل تھے, جنہیں کوئی اور جاب نہیں ملی تو ٹیچنگ میں آ گئے. ٹیچنگ تو کچھ اور ہے. ٹیچر تو معاشرے کی قسمتیں بدل دیتا ہے. یہاں نہیں ہے. یہ فرام دا ویری بگننگ یہاں ٹریننگ ہو اور لرننگ کا شوق ہو, ریسرچ کلچر ہو, جہاں لوگ سیکھیں, اپنے شوق سے سیکھیں. ٹیچر انہیں صرف گائیڈ کرے, باقی انہیں پڑھائے نہ, بلکہ انہیں سیکھنے پر آمادہ کرے. یہاں ایک ایسا کلچر ہونا چاہیے. جی ہم نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں حبیب الرحمان کا. what should be the role of our schools to make our child successful entrepreneur? انٹرپرینورشپ کی تعلیم دی جائے, اور سب سے بڑی بات ہے انٹرشپ پڑھانے والے خود انٹرپرینور ہو. اب میں کتابیں پڑھ کے تو انٹرپرینورشپ نہیں پڑھا سکتا. یہاں میں نے پہلے جو لفظ کہا تھا کہ یہاں اندھے کو گائیڈ کر رہا ہے. یہاں ٹیچر کام کر رہا ہے جو خود نہیں کرتا, وہ خود ہی واک دا ٹاک نہیں ہے. انٹرپرینورشپ کتابوں کا نام نہیں ہے, یہ کرنے کا نام ہے. جا کر دیکھیں منڈیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لاکھوں کا بزنس کر رہے ہیں, آئیڈیا ان کے پاس ایک چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن اس میں انوویشن ڈال دیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. جی یہ حبیب صاحب کا تیسرا سوال آیا کہ کیسے ایجوکیشنل سسٹم میں اسکل بیسڈ نالج ہو. یہاں ہمیں ایجوکیشنل سسٹم میں ہمیں لائف اسکل نہیں پڑھائی جاتی, سوشل اسکل نہیں سکھائی جاتی, اس میں اسلام اسکل نہیں ہے. یہ صرف تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے, اس میں اسکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس میں انہیں لائف اسکل پڑھائی جائے, سوشل اسکل, سافٹ اسکل جسے ہے, ہمیں ڈسیزن کرنے ہیں, پرابلم سالونگ آئے. جی حبیب صاحب شکریہ بہت بہت آپ کے کمنٹس کا. آپ میری ویب سائٹ دیکھیے گا, اس پہ بے شمار آ جائے گا. رٹا سسٹم اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے. ہم صرف روبوٹ پیدا کر دیا. نہیں, ٹیچر کچھ نہیں کر سکتا. ٹیچر ممکن ہے اپنے تئیں کچھ کر لے, انہیں پڑھائے سکھائے, لیکن سسٹم ایسا بنا ہوا ہے, ایگزام سسٹم ایسا ہے کہ اسٹوڈنٹ رٹنے پہ مجبور ہوتے ہیں, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے, کیونکہ وہاں انہیں کمپریہنشن ڈیولپ نہیں کی جاتی اس میں ایجوکیشن سسٹم میں.
انگریز نے جو سسٹم بنایا تھا آج تک ہم اسی پہ چل رہے ہیں کہ 5 سوال ہماری قابلیت کا معیار ہے. 5 سوال جو میں گیٹ تھرو گائیڈ اور ٹیسٹ پیپر سے رٹ کے پیپر میں اگل لوں تو میں پاس ہو جاتا ہوں. اس سے میری قابلیت ظاہر نہیں ہوتی, میرے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی, میچورٹی وزڈم نہیں آتی. امتحان تو میں نے پاس کر لیا لیکن مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں نے پڑھا کیا ہے. یہاں 16 سال پڑھنے ماسٹر ڈگری لینے کے باوجود اسٹوڈنٹ اس سوال کا جواب نہیں دے پاتا. اب میں کروں کیا, کیونکہ اسے معلوم نہیں اسے کیا پڑھا ہے. اس نے تو صرف ایگزام پاس کیا ہے, لائف پاس کرنے کے لیے نہیں کیا, زندگی گزارنے کے لیے نہیں کیا. اس میں وہ میچورٹی نہیں, وہ اسکل ہی نہیں, وہ ایبلٹیز ہی نہیں ہوتی کہ جو زندگی میں درکار ہوتی ہیں. لائف اسکل نہیں پڑھائی جاتی, سافٹ اسکل نہیں سکھائی جاتی, انٹرپرسنل اسکل نہیں سکھائی جاتی, کیونکہ ٹیچروں کو خود نہیں معلوم اور نہ نظام تعلیم میں ہے. کسی نظام تعلیم میں 1 گھنٹے کے لیے بھی میں پڑھایا جاتا ہے کہ میں کون ہوں, خود شناسی کیا ہے. جی ہاں, یہ بالکل میں حبیب صاحب کی اس بات سے نہ صرف ایگری کرتا ہوں بلکہ 100% اسے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ یہاں ٹیچر بائی چانس ہیں, بائی چوائس نہیں ہے, بلکہ بائی چانس بھی نہیں ہے, بائی ایکسیڈنٹ ہے. کوئی اور جاب نہیں ملی تو ٹیچر بن گئے. اور اس رہی صحیح کسر اس فرینچائز سسٹم نے اور اکیڈمیز نے پوری کر دی ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ کو دن رات رٹوا کر برباد کر رہی ہیں. اور یہ فرینچائز سسٹم, اب اگر میرے پاس پیسے ہوں اور میرا چاہے تعلیم سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہو, میں ایک تعلیمی دکان کھول کے نفع کمانے لگوں گا. یہ ہے بس. بالکل سر. What is the driving force of a successful teacher? جی, سکسیس ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے موٹیویشن, لیکن اس سے پہلے سیلف موٹیویشن ہو, مجھے اپنے آپ پر پرائڈ ہو. I should feel proud کہ yes I am a teacher. آپ میری کتاب پڑھیے ہاؤ ٹو بیکم اے پروفیشنل ٹیچر. حبیب صاحب آپ یہ کتاب پڑھیے, میں نے جو لکھی تھی, اور یہ الحمدللہ 5 افریقن کنٹریز میں ٹیچر ٹریننگ کے لیے پڑھائی استعمال کی جا رہی ہے. یونیسیف نے مجھ سے لی تھی کتاب, اور اس کتاب کو پڑھیے, انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا کہ وہ ڈرائیونگ فورس کیا ہے, وہ پیشن کیا ہے, وہ obsession, وہ ٹوٹل کمٹمنٹ کیا ہے, وہ ٹیچر میں کیا ہوتی ہے. اور ایک اور 2-3 کتابوں کا حوالے دوں گا میں حبیب صاحب کو اور دوسرے ٹیچر کو بھی کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں کہ عہد نبوی میں تعلیم کا نظام اور مسلمانوں کا نظام تعلیم, کہ دیکھیں کہ وہ کون سا نظام تعلیم نہ جس نے جابر بن حیان, ابن خلدون, ابن بطوطہ, ارشمید الخوارزمی, البیرونی, فیسا غوث جیسے جید عالم پیدا کیے. اس وقت یونیورسٹیاں نہیں تھی, نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم تھے, یہاں تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے, ریسرچ ہوتی تھی. وہ کتاب میں پڑھیں, دیکھیں, پتہ چلے آپ کو کہ کیا نظام تعلیم تھا. جی بالکل ایسے. جی سمیرا, what measures should government take to make teaching a proud profession in our country? سب سے پہلے دیکھیے سمیرا, بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے سرحد کے اور پنجاب کے بھی وزیر تعلیموں سے, وزرائے تعلیم سے اس موضوع پہ بات کی ہے. دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم ہماری گورنمنٹ کی کبھی پرائرٹی رہی نہیں, یا کبھی سے اہمیت نہیں دی گئی. قوموں کی تقدیر جو بدلتی ہے وہ پلوں سے یا ریلوے سے نہیں بنتی, وہ بنتی ہے رویوں سے, اور رویے بنتے ہیں تعلیم کی وجہ سے. یہاں تعلیم کو کبھی وہ مقام دیا ہی نہیں گیا. آج بھی دیکھ لیجیے اسکول ٹیچر کس طرح وہ کر رہے ہیں, نہ ٹیچروں کو وہ مقام دیا گیا. آپ یوٹیوب پر فیس بک پہ دیکھیں ٹیچر کیسے کیسے اپنے دکھ بیان کر رہے ہیں, انہیں نظر انداز کر دیا گیا. قوموں کو تعمیر کرتے ہیں. دوسرے ممالک میں وہاں پریزیڈنٹ بھی ٹیچر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ قوموں کو بتاتا ہے. میں آپ کو جرمن کی مثال دیتا ہوں. جرمن میں انجینئرز نے اور ڈاکٹر نے مل کر ہڑتال کر دی کہ ہماری تنخواہیں ٹیچروں کے برابر کریں, ہمیں کم تنخواہیں ملتی ہیں. تو وہاں کی اتھارٹیز نے کہا کہ ہم کیسے آپ کو ان لوگوں کے برابر کر سکتے ہیں جن لوگوں نے آپ کو اس قابل بنایا ہے. آپ کبھی بھی ان سے سپیریئر نہیں ہو سکتے, نہ معاشی طور پر نہ مالی طور پر. یہ ہے ٹیچر کا مقام کہ اگر واقعی ٹیچر ہے. میں دوبارہ گزارش کروں گا تمام سننے والوں سے کہ آپ وہ پڑھیے عہد نبوی میں تعلیم کا نظام. معلم اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم اعظم کہلاتے تھے, انہوں نے کیا ٹیچنگ کی.
وہ کیسے کرتے تھے, کیسے بتاتے تھے؟ آپ کو نبی الامی کہا جاتا ہے, لیکن آج سب سے زیادہ آپ کے فالوور ہیں. وہ کون سا سسٹم تھا؟ وہ پڑھیں کتابیں, پتہ لگے تاکہ ہماری میراث کیا ہے. جی 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 سر, اب میں اس کو وائنڈ اپ کرنا. جی جی سر, میں حبیب الرحمان بہت تھینک فل ہے آپ کی ڈسکشن کے لیے, اور آپ نے جس طرح سے ان کو آنسر کیا, ہی از ویری تھینک فل ٹو یو. تھینک یو سو مچ حبیب, آپ نے بھی اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. آپ ایک دو دنوں سے ہمیں نہیں جوائن کر رہے تھے, اینڈ وی ور مسنگ یو دیٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ فار یور پریزنس. سر, اب میں اس کو سم اپ کرنا چاہوں گی, اور بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے جب تک ہمارے پاس اپنا پیشن نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, جب تک ہم پیشن اور پروفیشن کو بالکل جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں کریں گے. اور دوسرا سر, بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ بالکل ٹو وے ٹریفک ہے. ایک طرف سے ٹیچر اپنے کام کو اس طرح سے عبادت سمجھ کے نہیں کر رہا, اور دوسری طرف سے سوسائٹی اور گورنمنٹ اور ہم لوگ ان کو ان کا مقام اور جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ نہیں دے رہے. میرے خیال سے جتنی اور جابس کے لیے سب قسم کا کرائٹیریا ہے, ٹیچرز کے لیے بھی اسی طرح کا کرائٹیریا ہونا چاہیے تاکہ وہ اسی طرح سے سلیکٹ ہو. ہم ساتھ. جی سر, یہ بھی اسی طرح سے کرائٹیریا, ان کا میرٹ کے اوپر ان کی سلیکشن ہو, اور ان کا پیکیج بھی بہت اچھا ہو, اور پھر جب ٹیچرز کو سلیکٹ کیا جائے گا ایک ٹف کرائٹیریا رکھتے ہوئے, تو آبویسلی ہم بیسٹ ٹیچرز کو فلٹر کریں گے, اور پھر ان کو رسپیکٹ دیتے ہوئے, ان کو پے کرتے ہوئے, نہ گورنمنٹ کو پرابلم ہوگا, نہ سوسائٹی اس کے بارے میں کوئی اعتراض کرے گی. تو یہ ٹو وے پروسیس ہے. بس آپ انشاءاللہ تعالیٰ حبیب صاحب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں, اور آپ بھی آپ تشریف لائیے گا, اور ہم بیٹھ کر کریں گے. میں کچھ اس موضوع پہ فلمیں بھی بنا رہا ہوں, اور اسی تعلیمی موضوع پہ, تاکہ لوگوں کی سوچیں بیدار ہو, انہیں خود آگاہی ہو, اپنے آپ سے متعارف ہو, اپنے پوٹینشیل کا یقین ہو, اور تاکہ سب مل جل کر کے اللہ کی زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کریں. آپ بھی ماشاءاللہ ٹرینر ہیں, بہت اچھی ٹرینر ہیں. آپ کا جو سبجیکٹ ہے NLP, وہ تو سکھاتا ہی ہے کہ مائنڈ کو کیسے یوز کریں. ہمیں تو مائنڈ یوز نہیں کرنا آتا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا مائنڈ ہے بھی کہ نہیں, تو یوز کہاں کریں گے. تو آپ آئیے, میں انشاءاللہ کچھ فلم بنا رہا ہوں ایک سیریز کے تحت, کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر, کہ کیسے آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر کے اس سوسائٹی میں ویلیو ایڈیشن کریں. تو آپ حبیب صاحب سب کو بھی دعوت دیتا ہوں, اور آپ کو بھی آپ آئیے گا, اور ہم انشاءاللہ مل کے یہ کلپس بنائیں گے چھوٹے چھوٹے, تاکہ اللہ کی زمین پر. تھینک یو سو مچ ویورز, آپ لوگوں نے وقت نکالا, آپ لوگوں نے ہمیں دیکھا, آپ لوگوں نے ہمیں سنا. اور میں پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ ہماری ڈسکشن فروٹفل ہے, تو ضرور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجیے گا. یہ ویڈیوز آپ کو ساری وہاں مل جائیں گی جو آپ مس کر چکے ہیں. اگر آپ وہ پریویس پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو یوٹیوب پہ ضرور مل جائیں گے. یہ میں اس کا لنک ایک دفعہ پھر آپ سے شیئر کر رہی ہوں, اسکرین پہ آپ کے سامنے لنک موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ ادھر سے جا کے پرانے پروگرامز جو ہمارے گزشتہ پروگرامز پڑے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے.